अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप में से जो भी किसी भी परेशानी में, किसी तंगी में, किसी मुसीबत में मुब्तला है तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। कोई बीमारी में मुब्तला है तो अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। वो तमाम लोग जो नए सुनने वाले हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, आप सबको खुश आमदीद। और अगर आपको चैनल पसंद आता है, मेरे नावल्स पसंद आते हैं, तो आप सब जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की जो है अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है उर्दू नोवेलरिया बाय निखत, तो आप उसे भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे नावल्स मौजूद हैं और इसके अलावा आजकल जो है मैं हॉरर स्टोरीज़ शेयर कर रही हूँ। वहाँ पर आपको थोड़ी सी मुख्तलिफ़ कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। जादू जिन्नात वाली कहानियाँ, जासूसी और सस्पेंस टाइप कहानियाँ, जराइम पेशा कहानियाँ। तो अगर आपको उस तरह की कहानियाँ पसंद हैं तो आप वो चैनल भी विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको चैनल पसंद आएगा और अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। कहानी का नाम है सबील, मुसन्निफ़ा है उम्मे उमैर, किस्त नंबर 5। रानी, सियाद चला गया है काम पर? जी ताईजान। उसका पुराना सूट रखा हुआ था अलमारी में। जी ताईजान, वही पहना है आज। रानी ने दिल ही दिल में ज़ियाद को सलवातें सुनाई। जहर से भी बुरा लगता है गलीज़ इंसान। या अल्लाह मेरी इस तकलीफ़ को आसान कर और मेरे दिल में सब्र भर दे। या अल्लाह मेरे ताया को सेहत और तंदुरुस्ती दे ताकि मैं उनसे बात कर सकूं और किसी हतमी नतीजे पर पहुंच सकूं। आमीन। रानी का दिमाग हर वक्त उलझा रहता। दिन का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा होगा जब उसने कोई दुआ ना मांगी हो। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त एक ही बात उसको अंदर ही अंदर चाट रही थी। रानी, मरियम ने पुकारा। जी आपी। रानी, मैं देख रही हूँ तुम हर वक्त किसी सोच में गुम होती हो। सब खैरियत है ना? अरे नहीं आपी, सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो जानती हैं जीना का कल निकाह हुआ है तो बस सारे याद आ रहे थे। हालांकि अलीना ने लाइव वीडियो कॉल भी करवाई है। मैंने सबसे बात भी की और सबकी तैयारी भी देख ली। सिर्फ ताया जान और बाबा जान से बात नहीं कर पाई क्योंकि वो नीचे मर्दों के साथ मसरूफ़ थे। रानी, तुम ठीक कह रही हो, कोई बात नहीं है। तुम्हारी बुझी बुझी आंखें कुछ और ही कहानी सुनाती हैं। रानी को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। खुद पर जबर करके बोली, आप तो जानती हैं ताया जानी की सेहत कितनी परेशानी कर रही है और फिर सबने कितने रत जगह काटे हैं। हाँ ये बात तो है, लेकिन अगर कोई मसला है तो प्लीज़ ज़रूर बताना। बिल्कुल भी झिझकना नहीं है। हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी इस्तात के मुताबिक दीनी और दुनियावी तालीम दिलाई है और हमने जब से होश संभाला है सारी ज़िंदगी अपने वालिदैन को नमाज की पाबंदी की तलकीन करते और अमल करते देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह, आप सभी बहुत अच्छे हो, सिवाय उस खबीस ज़ियाद के। रानी ने दिल में ज़ियाद को कोसा। मेरा ज़मीर ही नहीं मानता कि मैं आप सबको ये बात बताकर गम से निढाल करूं। मुझे यकीन है ये अज़ियत मेरे सब्र पर मेरे दर्जात को बुलंद करेगी और मुझे उस ज़ियाद गलीज़ के चुंगल से निजात दिलाएगी इंशाअल्लाह। रानी दोबारा अपने ख्यालात में खो सी गई और मेज़ पर पड़ी गोभी काटना शुरू कर दी। वक्त का पहिया अपनी मुकर्ररा रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। ताया अभी पहले से काफ़ी हद तक बेहतर महसूस कर रहे थे। परहेजी खानों के साथ साथ रानी की पुरखलूस कंपनी ने सब घर वालों को अपना गर्विदा बना लिया। किचन का सारा निज़ाम रानी के हाथ में था। रोज़ाना शाम को सभी ज़ियाद की घर वापसी पर ही खाना खाते थे। आज भी सारे घर वाले ज़ियाद के सर हो रहे थे। बेटा, मेरे ख्याल में अभी तुम दोनों को डॉक्टर से कुछ टेस्ट करवाने चाहिए। मम, टेस्ट किस लिए? अरे भाई, 1 साल से ऊपर का अरसा बीत गया है, कोई कमी बेशी भी हो सकती है। कोई खुशखबरी नहीं मिल रही है। सुनते साथ ही रानी को धक्का सा लगा और खांस खांस कर बुरा हाल हो गया। ज़ियाद ने अपनी ज़ाहिरी हालत पर काबू पाया और आगे बढ़कर रानी की कमर मसलने लगा। रानी, आराम से पानी पिया करो, देखो क्या हालत बना ली अपनी। सूख कर कांटा बनती जा रही हो। खुद देखी है अपनी शक्ल कितनी लानतें बरस रही हैं। अपने गलीज़ हाथ दूर करो। रानी ने धीमे लहजे से ज़ियाद को बावर करवाया।
سبھی خوشخبری والے موضوع کو بھول کر رانی کی کھانسی سے پریشان ہونے لگے۔ کمرے میں آتے ساتھ رانی کی ہمت جواب دے گئی، اگر میں صرف تایا اور بابا جان کی وجہ سے تمہیں برداشت کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری عمر میں تمہارے ساتھ بندھی رہوں گی۔ کچھ دن یا پھر کچھ ہفتے ہیں تمہارے پاس، پھر تمہیں خود جواب دہ ہونا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے۔ میں الف سے یہ تک ساری تفصیلات تمہارے گھر والوں کو بتا دوں گی انشاءاللہ۔ میرا اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ تم زندہ بچو گی تو بتاؤ گی نا؟ مسٹر زیاد، تم اس کوشش میں پہلے بھی بری طرح ناکام ہو چکے ہو۔ میری سانس کی ڈوری میرے رب کے حکم سے بندھی ہے اور اس کے حکم سے ہی ٹوٹے گی۔ تم چاہے جتنا مرضی زور لگا لو، کتنے عرصے تک خنزیروں والے فعل کو چھپاؤ گے؟ زیاد نے کہکہا لگایا، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے۔ تمہارا جسم کیسے ہے؟ یہ جسم جس رب نے بنایا ہے اس نے اس کو استعمال کرنے کے طریقے بھی سکھائے ہیں۔ تمہارا یہ جسم جس پر تم اترا رہے ہو، تمہاری روح پرواز ہونے کے بعد اور قبر کی مٹی کے حوالے ہوتے ہی چند دنوں میں کیڑوں کی خوراک بن جائے گا۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکنے والے شیطان کے چیلے، قبر کا عذاب بہت شدید ہے۔ زمین اس قدر تنگ ہوتی ہے کہ انسان کی پسلیاں ایک دوسرے کے آر پار ہو جاتی ہیں۔ زیاد مت کرو ظلم اپنی جان پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اپنی کتاب میں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ اے نبی، کہہ دیں کون ہے وہ ذات جو تمہیں رزق عطا کرتی ہے؟ کیا آسمان اور زمین سے؟ یہ وہی ذات جو مالک ہے سننے کا اور دیکھنے کا، اور وہ جو نکالے زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو۔ اور جو تدبر کرتا ہے وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ دیں کہ کیا تم اپنے رب سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اور مسٹر زیاد، تم جس شے پر اترا رہے ہو وہ سب میرے رب کی عطا کردہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم فطری عمل کو چھوڑ کر ابلیس کے شر میں غوطہ زن ہو۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، اور وہ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ ناکا کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ مسٹر زیاد، اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزارنا کیسا ہے؟ ذرا سوچو، اس پر غور و فکر کرو۔ اگر نہیں تو جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، میری جوتی بھی نہیں ڈرتی تمہارے ان شیطانی نظریات سے۔ زیاد، جو پچھلے 5 منٹ سے خاموشی سے سب سن رہا تھا، ایک دم زیاد نے آگے بڑھ کر رانی کو چہرے سے دبوچ لیا۔ سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ ایک ہاتھ سے رانی کے چہرے میں اپنی انگلیاں گاڑے لال انگارہ آنکھیں لیے رانی کو ہراساں کر رہا تھا۔ اور کرو تاکہ میرے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ صبح جب میرے چہرے پر تمہاری درندگی کے نشان سب کو نظر آئیں گے تو سب نے پوچھنا ہے۔ رانی نے گلے میں پھنسی آواز نکالی۔ زیاد کا غصہ یکدم کافور ہو گیا۔ کیوں اتنی اذیت میں خود بھی رہتے ہو اور مجھے بھی رکھا ہوا ہے؟ مجھے طلاق دو اور اپنی زندگی جیو، پھر جی بھر کر آوارہ گردیاں کرنا۔ رانی نے اپنے دکھتے جبڑے کو مسلا جس پر زیاد کی انگلیوں نے لال نشان چھوڑے تھے۔ زیاد بے کلی سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا جبکہ رانی اپنے نصیب کے لکھے کو اشکوں میں بہا رہی تھی۔ رانی پر ایک کڑی نگاہ ڈال کر زیاد نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ رانی نے باہر نکلتے زیاد کو نفرت بھری نگاہوں سے گھورا۔ ابھی پھر جا رہا ہوگا غلاظت کے اڈے پر۔ یہ کبھی بھی نہیں سدھرے گا۔ اس کو لت جو پڑ گئی ہے یہ کبھی بھی اس سے نکل نہیں پائے گا۔ رانی نے تعصب سے سوچا، میرے مالک میں کیسے اس شخص کے چنگل سے نکلوں گی؟ اے زندہ رہنے والے، اے کائنات کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت سے مدد کی طلبگار ہوں کہ میرے تمام کام درست فرما دے، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر۔ تایا تائی جی جان نچھاور کرنے والے، نندیں بھی ہمدرد، میں کیسے اس شخص کی خباثت ان تک پہنچاؤں؟ عشاء کے لیے وضو کیا اور جائے نماز بچھا لی۔ روزمرہ کی طرح آج بھی رانی اپنے لیے آسانی اور خیر کی دعا مانگنے میں محو تھی۔ طرح طرح کی سوچیں اس کے دماغ پر حاوی ہوتی۔ میں جس اذیت سے گزر رہی ہوں، تایا تائی جی کو بھی اسی اذیت سے گزرنا پڑے گا۔ یا تو مجھے خود غرض بننا ہوگا یا پھر گیلی لکڑی کی طرح زندگی بھر سلگنا ہوگا۔ آنسو بہاتے بہاتے ادھر جائے نماز پر ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہے جان صوبان؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے پہنچ گئے ہیں؟ جی پہنچ تو خیریت سے گیا ہوں، لیکن کام کرنا بہت کٹھن لگ رہا ہے۔ وہ افسر انس جو ہے جس کا بس نہیں چلتا مجھے رات کو بھی کام پر لگائے رکھے۔ خود تو آزاد پنچھی ہے لیکن میں تو صاحب اولاد ہو جاؤں گا۔ سنتے ہی زینا کا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا۔
زوجہ جی، مجھے لگتا ہے اس بات کے بولنے میں تھوڑی جلد بازی کر گیا ہوں۔ میں اپنے تاریخی سنہرے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اور سنائیں، کیا کر رہی تھیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ارے پگلی، تو مجھے میسج ہی کر دیا ہوتا، چند گھڑیاں پر لطف گزر جاتی۔ ارے ہاں، یاد آیا، امی آپ کو اپنے گھر یعنی آپ کے مستقبل والے گھر لے کر جانا چاہتی ہیں، لہٰذا ان کو فون کر کے بتا دو کب لینے آئیں۔ وہ بول رہی تھیں کہ محلے کی عورتیں اور قریبی رشتہ دار عورتیں ملنا چاہتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ ارے ہمیں جو بہتر لگتا ہے وہ دوسروں کو زہر لگتا ہے، کیا کیا جائے؟ بس بول دیا ہے، کامیاب مشن تک انتظار ہے، اس کے بعد آپ میرے ساتھ قدم ملا کر چلیں گی۔ جی کیا مطلب؟ ایک تو آپ بھولی بہت ہیں، میں نے یہ تو نہیں بولا کہ پولیس میں بھرتی کرواؤں گا تو ہی آپ قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہیں، بلکہ میں تو رخصتی کی بات کر رہا ہوں۔ پر رخصتی کیسے ہو سکتی ہے؟ رانی آپ نکاح میں بھی شامل نہیں ہو سکیں، رخصتی میں تو ان کا شامل ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک تایا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ سوچا جی، جب تک آپ کے تایا جان کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے میرے کی خراب ہو جائے گی۔ زینہ کی بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنس لیں، کس کو درد صوبان کی تڑپ کا۔ ارے آپ تو دل برداشتہ ہو گئے۔ ارے جی، کوئی ایسا ویسا ہوا ہوں؟ ابھی تو جی چاہ رہا ہے کہ کسی کا کندھا میسر ہو اور میں اسے اشکوں سے دھو ڈالوں۔ ایک انس ہی ہے تھانے میں جس سے اپنے دل کا درد بانٹ سکتا ہوں۔ ارے انس بھیا کو کچھ نہ بتانا۔ زوجہ جی، وہ کیوں نہ بتاؤں؟ کیونکہ مجھے ان سے شرم آئے گی، وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ کیوں جی، آپ بھاگ کر تو نہیں میرے نکاح میں آئیں؟ باقاعدہ عمر رسیدہ بزرگوں اور گواہوں کی موجودگی میں آپ کو شریک سفر بنایا ہے۔ پھر بھی اچھا چلو، دل نہ جلاؤ، میں ابھی امی ابو جی کو فون کر لوں، پھر رات کو ریڈ کے لیے نکلنا ہے۔ ابھی انس میری سوکن آن ٹپکے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور دعا کرنا بالکل بھی نہ بھولنا زینہ جی۔ یا زوجتی انا احبک حبا شدیدا۔ یہ کیا بول رہے ہیں؟ زینہ نے کان سے فون ہٹا کر دیکھا۔ اس کا مطلب میں آپ کو اپنے مشن کی کامیابی کے بعد ہی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تایا جانی، آپ تو ماشاءاللہ آپ پہلے سے کافی بہتر لگ رہے ہیں۔ میری رانی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہر وقت میری تیمارداری میں لگی رہتی ہے۔ ارے نہیں تایا جانی، جیسے میرے بابا ہیں آپ بھی میرے لیے وہی درجہ رکھتے ہیں۔ کاش یہ سوچ جہانگیر بھی رکھتا۔ اس کی خالہ اس کی ماں جیسی ہے، اس کو کوئی دکھ نہ دوں۔ تایا جانی، نصیب کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ آپ بالکل پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی جہانگیر نے گھٹنے ٹیکنے ہیں جب بچوں کو مل نہیں پائے گا۔ مریم آپی ہمارے ساتھ ہی پاکستان جانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بریک کی ضرورت ہے۔ ہاں، اللہ کرے سب خیریت ہو، آمین۔ رانی کے دل میں ٹیس اٹھی، میں کیسے ان کو مزید غمگین کر سکتی ہوں؟ رانی نے سیاہ بڑی آنکھوں میں امڑ آنے والے پانی کو بہت مشکل سے پیچھے دھکیلا۔ سادہ لمبے کفتان میں گھنگریالے بالوں کو پونے کی قید میں جکڑے دنیا جہاں سے بے خبر تایا کو پھل چھیل چھیل کر دے رہی تھی۔ شکر کیا ہے اپریل میں کچھ موسم بہتر ہوا ہے، دھوپ دیکھنے کو ملی ہے، ورنہ میں تو سورج کی شکل دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ ارے بیٹی، جن وقتوں میں ہم آئے تھے صبح گھر کا بیرونی دروازہ کھولنا محال ہوتا تھا، اتنی برف باری ہوتی تھی اور سورج تو مہینوں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ ان وقتوں میں سردی بے انتہا ہوتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دونوں سسر بہو کیا پٹیاں پڑھ رہے ہو؟ تائی نے مسکراتے ہوئے پاس پڑی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے ہی گھٹنے پکڑ لیے۔ یا اللہ، اب تو گھٹنے بھی جواب دیتے جا رہے ہیں۔ وہ بھی وقت تھا سلیم جب میں سارے گھر کے کام کے ساتھ ساتھ اوپر تلے کے بچے اور ساتھ مشین کا کام بھی کرتی تھی۔ فیکٹری والوں نے کٹے پیس دیے اور پھر تیار شدہ مال کو مقررہ وقت پر لینے آ جانا۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ مال تیار نہ ہو اور کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہوئی ہو۔ اب تو صحت بھی خیر بات کہتی جا رہی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ محتاجی نہ دکھائے، آمین۔ پتہ نہیں کون فون کر رہا ہے۔ رانی نے اسکرین دیکھی تو حیران ہوئی۔ ارے بیٹی اٹھا لو، یہ نہ ہو کوئی ضروری کال ہو، تایا نے تنبیہ کی۔ ہیلو، کون ہے؟ کیا میں مسز زیاد سے بات کر سکتا ہوں؟ جی میں بات کر رہی ہوں، آپ کدھر سے فون کر رہے ہیں؟ میڈم میں پولیس کی طرف سے۔ آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں، بارہا دستک پر دروازہ نہیں کھولا جا رہا ہے۔ بس ابھی کھولتے ہیں، رانی نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یقیناً اس زیاد نے ہی کچھ کیا ہے، رانی نے دکھی دل کے ساتھ سوچا۔ کیا بات ہے رانی؟ تایا دائی نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ باہر پولیس آئی ہے، ہم ادھر گارڈن میں تھے تو بیل کی آواز نہیں سن پائے۔ اللہ خیر کرے، پولیس کس لیے آ گئی ہے؟
تم دونوں ادھر ہی بیٹھو، میں خود دیکھتا ہوں۔ لگتا ہے یہ جہانگیر کی کوئی نئی شرارت ہے۔ خارجی دروازے پر پہنچنے تک تایا کی جان سولی پہ لٹکی ہوئی تھی۔ جی فرمائیں۔ تایا دروازہ کھولتے ہی مستفسر ہوئے۔ شدید گھبراہٹ کے باوجود خود کو کنٹرول کیا۔ آپ مسٹر زیاد کے ڈیڈ ہیں؟ جی بالکل۔ آئی ایم سوری سر، آپ ان کی وائف کو بھی بلا لیں۔ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ رانی بچے حجاب اوڑھ لو، وہ پولیس والے آپ سے بھی ملنا چاہتے ہیں۔ مجھے تو ابھی کچھ بتا بھی نہیں رہے۔ جلدی سے تائی کو بھی ساتھ لے آؤ۔ رانی کا دل کسی انہونی کا سندیسہ سنا رہا تھا۔ فوراً اپنے آپ کو حجاب میں لپیٹ کر سیٹنگ روم میں آ گئی۔ ہیلو ہائی کے بعد پولیس والے بہت محتاط اور نرم لہجے میں گویا ہوئے۔ مسز زیاد اینڈ فادر آف زیاد، ہمیں بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا زیاد ابھی ہسپتال میں ہے اور کافی سیریس کنڈیشن ہے۔ سنتے ساتھ ہی سب کو کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ تایا تائی تو غم سے نڈھال یکٹک دیکھ رہے تھے، لیکن بولنے کی ساری صلاحیتیں کھو دیں۔ رانی نے ہمت کر کے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا ہے؟ ایکچولی مسٹر زیاد اپنے کولیگ ڈیوڈ کے ساتھ کنسٹرکشن سائٹ پر نامکمل بلڈنگ میں تھے۔ چھت ان کے اوپر گر گئی ہے۔ وہ ادھر کیوں گئے تھے؟ یہ تو ہمیں ساری انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ویسے مسٹر زیاد کو اپنے آفس میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ان کا بریک پیریڈ نہیں تھا۔ رانی نے اپنی آنکھوں سے چھلکتے موتیوں کو ہتھیلیوں سے رگڑ کر صاف کیا۔ وی آر ویری سوری فار یور لاس۔ تایا تو بالکل گنگ ہو کر رہ گئی، جبکہ تائی بھی کسی بے جان مجسمے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ہاسپٹل چلیں، کیونکہ اس شدید غم میں ڈرائیو کرنا بالکل بھی سیف نہیں ہے۔ تایا تائی کا سکتہ اس وقت ٹوٹا جب اپنے بیٹے کو پٹیوں اور مختلف نالیوں میں جکڑے ہوئے دیکھا۔ انتہائی نگہداشت کے کمرے میں جانے کی اجازت تو نہ تھی، لیکن دروازے کے اوپر لگائے گئے شیشے سے دکھایا گیا۔ جب رانی نے دیکھا تو دل میں ایک ہوک اٹھی۔ میرے تایا زاد، پتہ نہیں تم کس حال میں تھے جب تم پر اللہ کا یہ عذاب نازل ہوا۔ میں نے کتنا چاہا کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، لیکن تم ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ زیاد، تم یقیناً ڈیوڈ کے ساتھ بدفعلی کے لیے ہی نکلے ہوگے، ورنہ تمہیں کیا پڑی تھی اپنا آفس چھوڑ کر ادھر جاتے۔ زیاد، میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں، تم کس ضمیر کے انسان ہو۔ کیوں تم نے عارضی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی پر فوقیت دی؟ اب پتہ نہیں تم کون سے عذاب سے گزر رہے ہو۔ تم نے اپنا آخری چانس بھی گنوا دیا زیاد۔ پتہ نہیں اللہ تمہیں دوبارہ توبہ کا موقع دے گا بھی یا نہیں۔ دنیا و مافیہ سے بے خبر زیاد اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ شاید اس کے پاس گنتی کی سانسیں بچی ہیں۔ رانی کے آنسو تواتر سے اس کے گال بھگو رہے تھے۔ میرے تایا زاد، کاش تم میری بات سن لیتے تو آج تمہاری آخرت داؤ پر نہ لگی ہوتی۔ مریم، مہرین سبھی غم سے نڈھال تھے۔ زیاد، میں تمہارا پردہ تمہارے والدین اور بہنوں کے سامنے کبھی فاش نہیں کروں گی۔ تمہارا گناہ تمہارے ساتھ ہی قبر میں دفن ہوگا۔ میں اپنے ان عزیزوں کو زندہ لاش نہیں بننے دوں گی۔ زیاد، معجزے بھی تو ہوتے ہیں، شاید تم اس جان لیوا حادثے سے سبق سیکھ لو، اگر تم بچ پائے تو۔ رانی دل ہی دل میں زیاد سے شکوہ کنا تھی۔ میرے نصیب کا لکھا مجھے مل گیا، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کون سی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں کیوں تمہارے اپنوں کا مان اور بھرم توڑوں جو ان کو تم پر تھا؟ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے گا زیاد۔ جو بندہ دنیا میں کسی بندے کے عیب چھپائے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ جانے صوبان، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ زندگی نے وفا کی تو دوبارہ بات ہوگی، اور اگر سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی تو وطن عزیز کی خاطر یہ سودا بھی گھاٹے کا نہیں ہوگا۔ رات 2 بجے موبائل کی وائبریشن سے زینہ کی آنکھ کھل گئی۔ فوراً آنکھیں مسلتے ہوئے میسج کھول کر پڑھا تو دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہوئی۔ جی چاہا واپس کال کر لے، لیکن صوبان کی ہدایات کو یاد کر کے فوراً ہاتھ روک لیے۔ صوبان جی، اب کس پاگل کو نیند آنی ہے؟ زینہ نے بستر چھوڑا اور وضو کر کے نوافل شروع کر دیے۔ اپنے اتنے مخلص اور بے پناہ محبت کرنے والے خاوند کے لیے ہاتھ بے اختیار اوپر اٹھ گئے اور لب صوبان کی کامیابی کے لیے ہلنے لگے۔ میرے جوانوں، ہم یہ جنگ وطن عزیز میں امن و امان کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ ہمیں یہ سرزمین ان درندہ صفت انسانوں سے پاک کرنی ہے۔ یہ درندے کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑ چکے ہیں، نہ جانے کتنے گھروں کے چراغ گل کر چکے ہیں۔ میرے جوانوں، ہمیں جان کی بازی لگا کر ان کو زندہ گرفتار کرنا ہے۔ اگر انہوں نے جوابی کارروائی کی تو ساتھ ہی بھون دو۔ انسپکٹر انس آپ کی رہنمائی کریں گے۔ انس، مجھے آپ کے گزشتہ کارناموں سے یہی امید ہے کہ آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ سر، انشاءاللہ، ہمیں اگر جان بھی قربان کرنا پڑ گئی تو دریغ نہیں کریں گے، انشاءاللہ۔
सर, आपकी शागिर्दी में रहकर नाकामी की बातें करना बेवकूफ़ी है। अंश, मुझे रेड से पहले तमाम हक़ाइक़ से आगाह रखना। जी सर, बस दुआ करें। शहर के वस्त में ये गिरोह बहुत सारे जराइम में मुलविस, गुर्दा फरोशी, जिस्म फरोशी से लेकर मंशियात का अड्डा जाना जाता था। अंश, सोबान और उनकी सारी टीम ने अनथक मेहनत करके उन ठिकानों का सुराग लगाया। आप सब ने 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हिलना जब तक मैं ना बोलूं। रात के आखिरी पहर में इक्का दुक्का गाड़ी सड़क पर रेंगती दिखाई दे रही थी। अंश और उसकी टीम अपने मतलूबा हदफ की तरफ पूरे जोशो जज्बे के साथ रवां दवां थे। मंजिल मकसूद पर पहुंचकर पहले उस कोठी को चारों तरफ से अपने घेरे में लिया और मंसूबे के मुताबिक अंश ने 6 फुट की दीवार फलांग कर अंदरूनी हालात का जायजा लिया। मलगजे अंधेरे में चंद कमरों में जलती मध्यम बत्तियां इस बात की शाहिद थीं कि अहले खाना ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रहे हैं। एक कोने में नींद में खराटे लेते चौकीदार के मुंह पर पट्टी बांधकर उसको कुर्सी पर बांध दिया और खारजी गेट को बहुत एहतियात से चौकीदार से ली गई चाबी से खोला और टीम को अंदर आने का इंदियात सुनाया। जवानों ने कमरों के पास जाते ही धावा बोल दिया। हैंड्स अप, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। नींद से बेदार होने वालों का हाल काबिले रहम था। कितने तो बरहना हालत में सरेआम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे थे। ढांपो इन सपोलों को और इनको हथकड़ियाँ लगाकर एक कमरे में बंद करो। अंश की गरजदार आवाज़ पूरे हाल नुमा कमरे में गूंजी, जहाँ पर शराब की बदबू नाक के नथनों को झुलसा रही थी। सोबान और बाबर, आप दोनों नीचे तह खाने की तलाशी लो और समीर, तुम दोनों घर की बालाई मंजिल का रुख करो। किसी ने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो ऊपर पहुंचाने में 2 सेकंड लगेंगे। अंश ने ऊपर छत का रुख किया, जहाँ पर सनफे नाजुक की तौहीन करती बाजारी लड़कियां गैर महरमों की बाहों का हार बनी उनके साथ रंग रलियां मनाती औंधी पड़ी थीं। राजू, उन सब जलीलों को लगाओ हथकड़ियाँ। अंश भी दूसरी तरफ मुड़ने लगा तो किसी ने फायर खोल दिया। ऐसे ही महसूस हो रहा था कोई सारी मैगजीन खाली करने पर तुला हुआ है। अंश ने फौरन छलांग लगाकर सतून की ओट में होकर आवाज़ का ताकुब किया कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। रेंगते हुए एक गोली उसकी टांग में ठोक दी। सूरमा मछली की तरह तड़पता ज़मीन बोझ हुआ। खून की धार दिखाई दी और कानों में कराहें गूंजने लगीं। तड़-तड़ की मज़ीद आवाज़ें अंश को परेशान करने लगीं। आवाज़ के ताक़ुब में नीचे लेटकर दोबारा से रेंगना शुरू कर दिया। बजरी की छोटी-छोटी कंकरियों की चुभन को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगा। लेटे-लेटे फायर खोल दिया। दूसरा सूरमा भी सीढ़ियों पर ही ढेर हो गया। 2 मिनट बाद खड़े होकर चारों तरफ का जायज़ा लिया और बाकियों की खबरगिरी के लिए नीचे तहखाने का रुख करने से पहले बालाई मंजिल के हालात से मुतमईन होते हुए तहखाने का रुख किया। बंदूक ताने चारों तरफ से चौकन्ना होकर नीचे जाती लोहे की सीढ़ियां उतरने लगा। बाबर, सोबी ऊपर सब कंट्रोल में आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सोबान, बाबर किधर हो यार? ज़्यादा शोखे ना बनो। फर्श पर नज़र पड़ते ही दिल मुट्ठी में आ गया। खून के छींटे खतरे की घंटियां बजाने लगे। औंधे मुंह पड़े सोबान को देखा जो गोली लगने से खून में लथपथ पड़ा था। अंश तड़प कर भागा। सोबी, मेरी यार आंखें खोल। मेरे यार सोबी, देख तेरी जीना तेरा इंतज़ार कर रही है। मेरे यार, तेरी अमानत जीना तेरे बगैर टूट जाएगी। सोबी मेरे भाई, सोबी मेरे यार आंखें खोल। अंश शिद्दत गम से तड़प कर सोबान को आवाज़ें दे रहा था और मुसलसल उसे झंझोड़ रहा था। थानेदार साहब, अल्लाह का शुक्र अदा करें, गोली मरीज़ की हड्डी में नहीं गई वरना बहुत नुकसान हो जाना था। चूँकि मरीज़ को बरवक्त तिब्बी इमदाद ना मिल पाई, जिसकी बिना पर खून का बहुत ज़िया हो चुका है, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। हमारे पास इनके ब्लड ग्रुप की शदीद कमी है। आपसे जितना मुमकिन हो सके हमें इनके ब्लड ग्रुप का ब्लड मुहैया करें। मरीज़ को खून की अशद ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, मेरे जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ लें, लेकिन मेरे दोस्त की जान बचा लें। मेरे पास और दोस्त भी मौजूद हैं जो कि सोबान को खून अतिया करने के लिए तैयार बैठे हैं। प्लीज़ डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त, मेरे भाई को बचा लें। थानेदार अंश साहब, इस वक्त मरीज़ को दुआओं की अशद ज़रूरत है। अगर मरीज़ बच गया तो किसी इनाम से कम नहीं होगा। सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं कैसे इतनी अज़ियतनाक खबर सबको बताऊं? वालिदैन की दुआओं में बहुत असर होता है। या फिर जीना को टेक्स्ट कर दूं, वो सबको बता देगी। अंश इसी शशोपंज में मुब्तला नर्स के पास खून के अतिये के लिए पहुंच गया। अंश के जिस्म से निकलता कतरा कतरा खून सोबान के जिस्म में मुंतकिल हो रहा था। मज़ीद खून के लिए बाहर जवानों की लंबी कतार इंतज़ार में खड़ी थी। हर दिल अजीज़ सोबान सबको शदीद सदमे में मुब्तला कर चुका था। अंश घामड़, मेरे बच्चे तेरी गोद में किलकारियाँ मारेंगे, तो देख लेना इंशाअल्लाह।
यार मिशन से पहले निकाह के 2 बोल पढ़वा दे, फिर देखी तो अपने यार की परफॉर्मेंस। मुजरिमों को नाकों चने ना चबवाए तो मेरा नाम भी सोबान उर्फ सोबी नहीं। ओ कमीने, ये सोबी तो समझ में आता है, ये निकाही का मतलब क्या है? जो पैदाइशी नालायक हों उनको मुखफ़फ़ हरूफ की समझ कहाँ। हवालदार से थानेदार बन जाने तक भी तेरी जहानत में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा चल, ज़्यादा प्रोफेसर ना बन और मुझे फ़ौरन बता, निकाही का क्या मतलब है? ओ नाकाम आशिक, इसका मतलब है निकाह शुदा, वो भी नया नया। हर वक्त दलीलें ही घोलते रहना चवल ना हो तो। ओए घामड़, खुद किसी पासे नहीं लगता तो मुझे भी नहीं लगने दे रहा। मैं तो तकमीले ईमान के लिए कोशा हूँ। अंश के आंसू बिला रोक टोक जारी थे। सोबान की बातें, शरारतें उसके दिमाग में गर्दिश कर रही थीं। मेरे मालिक मेरे यार को सेहतमंद लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। या अल्लाह अपने वालदैन के इकलौते को अपनी रहमत से ढांप ले। जीना जी, उसके जहरी हुलिये पर मत जाइएगा, बस ये समझिए कि सोबान ने आपको अपना दिल निकाल कर ही दे दिया है। ज़ौजती अना अहब्बक हबन शदीदा। जीना का दिल शिद्दत गम से छलनी हो रहा था। चंद दिन पहले बिछड़ने वाला जिंदा दिल मर्द मुजाहिद आज अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा था। सोबान, मुझे मतलब जानना है, प्लीज़ ठीक हो जाएं, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। मेरी ज़िंदगी आपके बगैर अधूरी है। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया जब से आपका मैसेज मौसूल हुआ है। उस वक्त से अब तक मेरी ज़ुबान चंद लम्हों के लिए भी नहीं रुकी। मैं मुसलसल अपने रब से आपकी ज़िंदगी और कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। प्लीज़ वापस आ जाएं सोबान। आपका वो तोहफ़ा मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। मैं तो हर रोज़ उसमें आपकी मोहब्बत और खलूस की खुशबू महसूस करती हूँ। जीना तो सिर्फ सोबान की है। ज़ोजा, जीना तो सिर्फ सोबान की है, आपकी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की। रानी, आप ही सब खैरियत है? आज सुबह सुबह फ़ोन किया है। हाँ अलीना, अम्मी या बाबा से बात करवाओ प्लीज़। आपको शायद नहीं मालूम कि कल रात सोबान भैया किसी बड़े ख़तरनाक गैंग को पकड़ने गए तो वहाँ पर उनको गोली या गोलियाँ लग गई हैं और उनका खून बहुत ज़्यादा बह गया है। अंश भैया ने सबको इतला दी है और सभी इसी वक्त इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए थे। अभी तो उन सबको पहुँचे हुए भी 3 घंटे गुजर चुके हैं। आप जीना आपी के फ़ोन पर कॉल कर लें, उनका भी रो रो कर हाल बुरा हुआ है। आप ही सोबान भैया की अम्मी तो बार बार गशी में जा रही थीं। उनको देखकर जीना आपी ने थोड़ी बहुत हिम्मत पकड़ी है और फिर उनको भी दिलासे देने में लग गई। अल्लाह सुबहाना व तआला सोबान भैया को सेहत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। रानी, जो खुद कल दिन से ज़्याद की वजह से बेहद परेशान थी, आज सोबान के बारे में इतनी अफसुर्दा खबर सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। रानी ने उसी वक्त ज़ियाद के बारे में ना बताने का फ़ैसला कर लिया कि अभी ज़ियाद का बताकर सबको मज़ीद अज़ियत में मुब्तला करने वाली बात है। और बाबा तो वैसे भी दिल के मरीज़ हैं, कैसे दोनों बेटियों का गम बर्दाश्त कर पाएंगे। आप कोशिश कर लें, शायद कोई फ़ोन रिसीव कर ले। मैंने तो बारहा कोशिश की है, लेकिन सिवाय जीना के एक टेक्स्ट के कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा। क्या बोला है जीना ने? बस यही कि सोबान भैया को हमारी सबकी दुआओं की अशद ज़रूरत है। अच्छा अलीना, मैं जीना को फ़ोन मिलाती हूँ, शायद रिसीव कर ही ले। जी आपी। ताया जान, मैं पाकिस्तान अभी ज़ियाद के बारे में नहीं बताना चाहती क्योंकि सोबान को गोली लगी है और वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। घर वाले सारे इस्लामाबाद थे तो मेरी बात सिर्फ अलीना से हो पाई है। अल्लाह रहम करे बेटी, अल्लाह सोबान को सेहत कामिला अता करे, आमीन। ताया जान, मैंने अलीना को बोल दिया था कि हमारी तरफ से सदका करें, मसाकीन फुकरा के घर खाना पकाकर भिजवा दें या फिर सब में सदक़े की रकम बांट दें। वो जो पैसे आपने 2 हफ्ते पहले भिजवाए थे वो बाबा के अकाउंट में ही पड़े हैं। इस्लामाबाद वापसी पर बाबा सब संभाल लेंगे इंशाअल्लाह। बस बेटी, सोबान भी अपना ही बच्चा है, उसके लिए भी दुआ करो। अल्लाह पता नहीं हमारी किस नेकी के बदले में हमारे बेटे पर अपनी रहमत की बारिश कर दे। एक मुसलमान जब अपने भाई की अदम मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है तो वो कबूल होती है। उस आदमी के पास एक निगरान फरिश्ता होता है। जब भी आदमी अपने भाई के हक़ में दुआ करता है तो निगरान फरिश्ता आमीन कहता है और कहता है कि तुझे भी ऐसा ही मिले। ताया जान, हमें अल्लाह से पुरुमीद रहना चाहिए। ज़ियाद ठीक हो जाएंगे। अभी उनके सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी नहीं आई है और डॉक्टर्स MRI स्कैन भी करना चाहते हैं। हो सकता है ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो। बस दुआ करो बेटी, ऐसा ही हो। ताया के आंसू तवातर से जारी थे, चेहरा शिद्दत गम से जर्द पड़ रहा था। रानी को एक ही फिक्र खाए जा रही थी कि अगर ज़ियाद का खात्मा इस कबीरा गुनाह पर हो गया तो आखिरत की हमेशा रहने वाली ज़िंदगी में सिवाय अजाब के कुछ भी नहीं मिलने वाला। कब्र के अजाब की शिद्दत का सोचकर रानी के आंसू ज़ारो कतार निकल रहे थे।
رانی کے دعا مانگتے لب قریب آتے ڈاکٹر کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے تھم گئے، بے چینی سے آگے بڑھ کر دریافت کرنا چاہا۔ تایا تائی کی بے قراری بھی قابل رحم تھی۔ ایک بیٹی کا گھر اجڑے 6 مہینے بھی نہ گزرے اور ابھی اکلوتا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو بچا سکیں۔ ہمارے پاس جتنے بھی علاج معالجے کی سہولیات میسر ہیں ہم ان کو بروئے کار لائیں گے۔ شدید چوٹیں سر پہ آئی ہیں جس کی وجہ سے دماغ میں خون کا بہاؤ بڑھ گیا ہے یا پھر خون کے لوتھڑے بننے کا بھی خطرہ ہے، اور شاید کمر کے نیچے کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہیں۔ قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتے۔ فی الحال ہم نے مسٹر زیاد کو ہائی ڈوز مورفین پر رکھا ہوا ہے۔ مسٹر زیاد ابھی وینٹیلیٹر پر ہیں۔ جب تک تمام سکین کی رپورٹس نہیں آ جاتی ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے۔ ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کو بچا لو، اگر دماغ کا آپریشن بہتر ہے تو وہ کر لیں۔ مسٹر سلیم ہم آپ کو کسی قسم کی جھوٹی تسلیاں نہیں دینا چاہتے۔ ابھی ایک دم سے آپریشن کرنا شاید زیادہ خطرناک ثابت ہو۔ ہمیں جب تک دماغ کے لیے اسپیشلسٹ سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ملتا ہم آپریشن نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے بیٹے کے دماغ کو آکسیجن نہ ملی تو وہ کوما میں بھی جا سکتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ان کے جسم کے باقی اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ تایا تو بس ادھر ہی ڈھہ گئے۔ تایا جان ہمت کریں، اللہ غفور الرحیم ہے، ہماری استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ مصیبت کے وقت صبر کرنے پر ہی تو اجر عظیم ہے۔ رانی مسلسل تسلیاں دے رہی تھی جبکہ اس کی اپنی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ یہ وہ رانی تھی جس کی ماں کمرے میں 10 چکر لگا کر بھی اس کو نیند سے بیدار کرنے میں ناکام رہتی تھی۔ آج یہی رانی دوسروں کے زخموں پر پھاہے رکھنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ اب اس رانی کی آنکھ فجر کے لیے بنا الارم سیٹ کیے ہی کھل جاتی ہے۔ آخرکار ڈاکٹرز نے قریبی رشتہ داروں کو زیاد کو دیکھنے کی اجازت دے دی۔ رانی کا دھک دھک کرتا دل کچھ لمحوں کے لیے تھم گیا۔ زیاد کے چہرے پر سوجن اور نیلاہٹ اس کے نقوش کو خوفناک بنا رہی تھی۔ رانی چند لمحوں کے لیے خوفزدہ ہو گئی، پھر ہمت کر کے آگے بڑھی۔ مشینوں اور نالیوں میں جکڑے زیاد کو دیکھ کر نمکین پانی بے اختیار امڑنے لگا۔ زیاد پتہ نہیں مجھے سن سکتے ہو یا نہیں، پلیز زیاد اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، میں نہیں چاہتی زیاد کا خاتمہ شر والا ہو۔ زیاد کلمہ توحید پڑھو۔ رانی زیاد کے دائیں کان کے قریب دھیمے لہجے میں اپنی اس آخری کاوش کو کامیاب بنانے میں کوشاں تھی۔ رانی کی استغفار اور کلمے کی تکرار جاری تھی کہ ایک دم زیاد کی سانس اکھڑنا شروع ہو گئی۔ رانی نے تڑپ کر تایا کو دیکھا جو دیوار پر لگے ایمرجنسی والے بٹن پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول چکے تھے۔ 10 سیکنڈز میں ڈاکٹروں اور نرسوں سے کمرہ کھچا کھچ بھر گیا۔ ڈاکٹروں نے سب خاندان والوں کو کمرے سے باہر انتظار کرنے کا کہا اور برق رفتاری سے دیوار پر لٹکے ڈبے سے دستانے کھینچ کر پہننے لگے۔ ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم اپنی اپنی قابلیت کے مطابق چارہ گر تھی۔ CPR سے لے کر مختلف انواع کے ٹیکے پاس لٹکتی ڈرپ میں ڈالے جا رہے تھے۔ نرس دوسرے ہاتھ پر دوسرا کینولا لگانے میں کوشاں تھی۔ ایک سوئی جس کے اوپر 2 سے 3 نالیاں بنی ہوتی ہیں جن میں بروقت مختلف اقسام کی دوائیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ میرے خیال میں اس کی عقبی طرف سے بڑی مقدار میں خون کا اخراج شروع ہو گیا ہے، ایک ڈاکٹر نے بیڈ شیٹ کو خون آلود ہوتے دیکھا۔ ہمیں آپریشن تھیٹر میں لے جانا پڑے گا، ابھی اور اسی وقت۔ کوریڈور میں کھڑے بے چین لواحقین کی اضطرابی میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ رانی کا معصوم چہرہ 2 دنوں میں ہی مرجھا گیا۔ اس حادثے کے بعد گھر کے کسی بھی فرد کے حلق سے ایک لقمہ بھی نیچے نہ اترا۔ پرائیویٹ کمرے سے نکال کر زیاد کو بستر سمیت افراتفری میں کھینچ کر آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ ایک ایک لمحہ گزارنا ناگزیر تھا۔ تائی ایک کونے میں نڈھال بیٹھی اللہ کے ہاں گریہ وزاری کر رہی تھیں۔ دونوں بہنیں اپنی جگہ دعا گو تھیں۔ رانی کو بس ایک ہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ زیاد ایک دفعہ ہوش میں آ جائے تو پھر شاید اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لے۔ بھل بھل آنسو گالوں پر لڑک رہے تھے۔ طویل انتظار کے بعد سرجن دھیرے دھیرے چلتا ہوا لواحقین کے کمرے کی طرف آیا، سب کو آرام سے بٹھا کر بولا، آئی ایم سو سوری، ہم نے پوری کوشش کی ہے لیکن مسٹر زیاد کو نہیں بچا پائے۔ زیاد کو اندرونی اور بیرونی بہت چوٹیں آئی ہیں۔ گو خون کے اخراج نے صورتحال مزید خراب کر دی تھی۔ چھن سے کچھ ٹوٹ کر رانی کو بے حال کر گیا۔ برستی آنکھوں اور غمگین لبوں سے ایک ہی صدا بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زیاد میں نے تمہیں معاف کیا، تمہاری ہر چھوٹی موٹی خطا کو معاف کیا، اب تمہارا معاملہ میرے رب کے سپرد ہے۔ رانی نے بھل بھل کرتے آنسوؤں پر بند باندھنے کی پوری کوشش کی لیکن بے سود۔ تمہارا وقت مقرر تھا، دنیا کی کوئی طاقت کوئی ٹیکنالوجی تمہیں نہیں بچا پائی۔
اللہ اکبر! صوبان کو ہوش آ گیا ہے۔ انس خوشی سے تمتماتے چہرے کے ساتھ سب بزرگوں کے پاس آیا۔ انس کے اس اعلان نے ہر بے چین روح کو قرار بخشا۔ زینہ جو پہلے ہی جائے نماز بچھا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز تھی، اس خبر کو سنتے ہی دوبارہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی۔ باری باری سب کو مختصر وقت کے لیے صوبان سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ سب اپنی اپنی باری پر مل آئے۔ آخر میں باری زینہ کی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ صوبان کو اس حالت میں دیکھ کر زینہ کی برداشت جواب دے گئی۔ جی چاہا صوبان سے لپٹ جائے اور اس کو اپنے گزرے اذیت ناک لمحات سے باخبر کرے۔ صوبان آنکھیں موندے بہت لاغر لگ رہا تھا۔ زینہ نے قریب آ کر صوبان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سلام کہا۔ یکدم صوبان نے موندی آنکھیں کھول لیں۔ کیسے ہیں آپ صوبان؟ زینہ نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی بے انتہا کوشش کی، لیکن چگلی کھاتی آنکھیں صوبان سے پوشیدہ نہ رہ سکیں۔ آپ کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو میں صحیح سلامت آپ کے پاس لیٹا ہوں۔ صوبان نے اوپر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن ایک کراہ منہ سے نکلی۔ صوبان آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ زینہ نے صوبان کے بکھرے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سلجھانا شروع کر دیا۔ ابھی آپ آ گئی ہو، میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ زینہ کی بے قرار آنکھیں شدت غم سے پھر چھلکنا شروع ہو گئیں۔ آپ کیوں روتی ہو پگلی؟ ابھی تو صحیح سالم آپ کے سامنے لیٹا ہوں، اور اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا؟ صوبان نے کمزور آواز میں پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے کیا بنتا میرا؟ مجھے تو نہیں پتہ، اسی لیے پوچھا ہے۔ آپ بس یہ نوکری ہی چھوڑ دیں۔ میری جان نکلنے والی تھی، ایسا لگ رہا تھا ابھی سانس رک جائے گی۔ صوبان آنکھیں موندے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ ادھر دیکھیں میری طرف، چھوڑیں گے نا یہ نوکری؟ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ میری محبت ہو، لیکن پولیس میرا جنون ہے۔ میرے حوصلے بلند ہوئے ہیں اس سب مار دھاڑ سے۔ زینہ جو صوبان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی، فوراً ہاتھ چھوڑ کر منہ بسور کر پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ صوبان نے چہرہ موڑ کر اس چھوٹی سی گڑیا کو دیکھا جس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجائی ہوئی تھیں۔ ادھر آؤ میرے پاس زینہ۔ میں نہیں آتی، میری کٹی ہے آپ سے۔ بے ساختہ صوبان کی ہنسی چھوٹ گئی، لیکن ساتھ ہی کچے زخم نے یاد دہانی بھی کروا دی۔ ایک درد بھری کراہ نکلی۔ زینہ تڑپ کر رہ گئی۔ ساری ناراضگی بھول کر فوراً پاس آ گئی۔ آپ کو کدھر درد ہو رہا ہے؟ ادھر ہے سارا درد۔ صوبان نے دل کی طرف اشارہ کیا۔ ہائے اللہ، آپ کو گولی دل میں لگی ہے؟ دل میں لگی ہوتی تو ابھی ادھر نہ پڑا ہوتا جانے صوبان۔ تو پھر دل میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ میں ابھی بھیا کو بلاتی ہوں، کسی ڈاکٹر کو بلوائیں۔ زینہ مجھے آپ چاہیے ہو۔ کیوں بھئی، میں کوئی نرس ہوں یا کوئی حکیم؟ آپ نیم حکیم ہو، اور اسی حکیم کی بدولت میں بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہائے اللہ، آپ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ لگتا ہے دوائی دماغ کو چڑھ گئی ہے۔ جانے صوبان، دوائی کہیں نہیں چڑھی، البتہ آپ اپنا بلڈ پریشر ضرور چڑھا لو گی۔ صوبان نے تھکے لہجے میں جواب دیا۔ اچھا چلیں، آپ آرام کریں، میں باہر بیٹھتی ہوں۔ صوبان نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ خبردار جو ادھر سے 1 انچ بھی ہلی تو گولی ٹانگ میں لگی ہے، میرے ہاتھوں میں نہیں لگی ہے۔ اچھا چلیں، میں نہیں جاتی۔ آپ کا سر دبا دوں؟ سر دباتے دباتے گلا نہ دبا دینا۔ صوبان، پتہ ہے میں آپ سے کیا؟ اب آگے بھی بولو۔ میری کٹی ہے آپ سے۔ ہائے، اگر آپ بار بار کٹی ہی کرتی رہیں تو میرا سارا وقت صلح کرنے میں ہی گزر جائے گا، اور اصل مقصد تو پسے پشت چلا جائے گا۔ کون سا اصل مقصد؟ ڈھیر سارے بچوں والا۔ زینہ نے لال ٹماٹر چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا۔ توبہ توبہ، کوئی حال نہیں ہے۔ ابھی 3 گھنٹے پہلے ہوش میں آئے ہیں، اور ابھی باتیں دیکھو کیسی کر رہے ہیں۔ ابھی آپ ادھر ہو تو میں فوراً ٹھیک ہو جاؤں گا۔ محترمہ کی آج سے رخصتی ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اصول کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت سب سے زیادہ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ باقی سب واپس گھر جا رہے ہیں، اور آپ ادھر ہی میرے پاس رکو گی۔ زینہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے صوبان کو دیکھ رہی تھی۔ تم گھبراؤ نہیں، انس سب سنبھال لے گا۔ لیکن ابھی رخصتی تو نہیں ہوئی ہے، لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگ یہی سوچیں گے کہ ایک بیمار شوہر کی بیوی اس کی تیمارداری کر رہی ہے۔ پر امی، بابا… زینہ شدید گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ صوبان اندر ہی اندر اس کی ظاہری حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ میرے پاس تو ادھر کچھ بھی نہیں ہے، ہر ضرورت کی چیز گھر پڑی ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں سب دلا دوں گا۔ میرا ادھر آپ کے پاس ٹھہرنا کچھ سینس نہیں بن رہا۔ میرے میں سینس ہے، اس لیے بول رہا ہوں۔ میں نرسوں کے کندھوں پہ جھولتا ہوا اچھا لگوں گا، یا پھر اپنی شرمیلی سی زوجہ کے ساتھ؟ آج سے آپ میرے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو گی انشاءاللہ۔ میں ابھی ایک پل بھی آپ کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کر سکتا۔ طبیعت تھوڑی سنبھلی تو گزشتہ بولے گئے جملے کے مطلب بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔
زینہ نے اپنے لال رخساروں کو ہاتھوں کے پیالے میں چھپا لیا۔ سبھی غم سے نڈھال تھے۔ ہسپتال والوں نے میت کو 2 دن بعد دینے کا فیصلہ کیا۔ تایا جان ابھی پاکستان والوں کو بھی بتا دیتے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی پریشانی والی بات نہ پہنچے، لیکن اللہ کے فیصلوں میں ہم بس الحمدللہ اللہ کلی حال ہی بولیں گے۔ تائی جی، آپ نے کتنے دنوں سے ایک نوالا بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا ہے، پلیز میرے ہاتھوں سے ہی کھا لیں۔ تائی کو تو جیسے سکتہ ہو گیا، ہر چیز بے اثر تھی، بس ایک ہی نقطے پر ٹکٹکی باندھے گہری سوچوں میں گم۔ اس گھر میں رانی جب پہلے دن پاکستان سے آئی تھی تو کتنی گہما گہمی، کتنے کہے ہر سو بکھر رہے تھے، لیکن آج تو ہر طرف خاموشی کا راج، آنسو اور آہیں۔ رانی کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ اللہ کرے زیاد، اللہ نے تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دی ہو۔ میرے تایا زاد، میں نے صبر بھی کیا اور انتظار بھی، لیکن تم تو اپنے ہی بنائے گئے اصولوں اور غلاظتوں میں محو رہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی، اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو لوگ ایمان لائے، بڑی ناراضگی و بیزاری کا باعث ہے۔ اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جس نے کوئی برائی کی تو اسے بس اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے کوئی نیک کام کیا، وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ فون پر آنے والی کال نے رانی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہیلو بولتے ہی بابا کی آواز کانوں میں پڑی۔ رانی نے ضبط کی آخری حد تک اپنے آپ کو رونے سے روکے رکھا۔ حال احوال کے بعد بابا نے علینا کی بے وقوفی پر شدید افسوس کا اظہار کیا۔ رانی بچے، تمہیں تو پتہ ہے علینا بچی ہے، اتنی باریک بینی سے نہیں سوچتی کہ بہن پردیس میں بیٹھی ہے، خوامخواہ تمہیں بتا کر پریشان کر دیا۔ ہماری واپسی کل رات دیر سے ہوئی تو پھر فون کرنا مناسب نہیں لگا۔ بہت مرتبہ بھائی جان کو فون ملایا ہے لیکن وہ تو اٹھا ہی نہیں رہے۔ رانی، میری گڑیا صوبان کے بارے میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی وہ پورے ہوش و حواس میں ہے، ماشاءاللہ، باتیں بھی کر رہا تھا، دلیر بچہ ہے، اللہ اس کو لمبی زندگی دے، آمین۔ صوبان کی ضد پر زینہ کو ادھر ہی چھوڑنا پڑ گیا ہے۔ اس کا کہنا تھا، میں کسی قسم کے رسم و رواج کا قائل نہیں ہوں، زینہ میری منکوحہ ہے اور میرے پاس ہی رکے گی۔ پھر انس کا بھی زور تھا کہ زینہ کو صوبان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ سب کے مشترکہ فیصلے کے بعد دونوں کو اللہ کے سپرد کر آئے ہیں۔ رانی کے آنسو بلا کسی روک ٹوک ٹپ ٹپ جاری تھے۔ رانی، میری گڑیا، سب خیریت ہے؟ تم کچھ بول نہیں رہی ہو۔ رانی، رو رہی ہو؟ رانی بات کرو میری جان۔ گلے میں آنسوؤں کا پھندہ رانی کو مزید ہچکیوں میں لے گیا۔ روتے روتے فون تایا کو پکڑا دیا۔ مشتاق میرے بھائی، زیاد اب ہمارے ساتھ نہیں رہا۔ کیا مطلب ہے بھائی جان؟ زیاد اس فانی دنیا سے جا چکا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان؟ رانی کے بابا کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا، لڑکھڑا کر پاس پڑے موڑے پر بیٹھ گئے۔ رانی کے بابا، مجھے بات کرنے دیں۔ جیسے ہی فون کان سے لگایا تو پیچھے سے رونے اور سسکیوں کی آواز کانوں میں ابھری تو کسی انہونی کا خوف پورے جسم میں سرایت کر گیا۔ پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے بہت اونچائی سے گہری کھائی میں دھکا دے دیا ہو۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ جوان بیٹی کی بیوگی کا روگ والدین کو توڑ گیا۔ 1.5 سال پرانی شادی اور بیٹی بیوہ ہو چکی ہے۔ سب دوست احباب میں خبر پھیل گئی کہ زیاد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنی جوان موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ زیاد کے مردہ جسم کو تمام کاغذی کارروائیوں کے بعد لواحقین کے حوالے کر دیا گیا۔ قریبی مسجد میں غسل کے بعد قریبی رشتہ داروں کو آخری دیدار کروانے کی اجازت دی گئی۔ رانی کانپتے وجود کو گھسیٹ کر زیاد کے قریب آئی۔ نیلا جامنی سوجا چہرہ سفید کفن میں لپٹا تھا۔ کانوں اور ناک میں ٹھونسی گئی روئی اس بات کی شاہد تھی کہ جسم سے خون کا اخراج ابھی بھی جاری ہے۔ زیاد کے نقوش خوفناک اور ڈراؤنے لگ رہے تھے۔ رانی کا دل ایک دم مٹھی میں آ گیا، جسم پر خوف سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ نکاح سے لے کر لندن آنے تک کے سب مناظر رفتہ رفتہ دماغ میں ہلچل مچانا شروع ہو گئے۔ زیاد جو ہر وقت ٹپ ٹاپ خوشبوؤں سے معطر جسم لیے اپنی عیاشیوں میں گم تھا، آج کسی کے 2 ہاتھوں اور 2 کاندھوں کا محتاج اپنی آخری منزل کی طرف بے یار و مددگار خالی ہاتھ روانہ تھا۔ ایک ایسی منزل جس میں قریبی سے قریبی رشتہ دار بھی ساتھ نہیں دے سکتا۔ اندھیری قبر میں زیاد اور اس کے اعمال جا رہے تھے۔ زیاد کا جاہ و جلال، زیاد کے برانڈڈ کپڑے، جوتے، سب اس فانی دنیا میں پیچھے رہ گئے۔ انسان اکیلا ہی اس دنیا میں آتا ہے اور اکیلا ہی جاتا ہے۔ زیاد، میں نے تمہیں معاف کیا۔ میرے دل میں تمہارے لیے رتی برابر بھی غصہ نہیں ہے۔ تمہاری ہر چھوٹی بڑی غلطی کو رانی نے معاف کیا۔ یقیناً میرا اور تمہارا ساتھ اتنی ہی مدت کے لیے مقرر تھا۔ تمہاری آخری منزل قبر تمہارے انتظار میں ہے۔
میں تمہیں رب العالمین کے سپرد کرتی ہوں زیاد۔ رانی کی آنکھیں غم و خوف سے جل تھل تھیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ آپ سے کہا گیا آپ جنت اور جہنم کو یاد کر کے اتنا نہیں روئے جتنا اس قبر سے روتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر آدمی اس سے بچ گیا تو اس کے بعد بہت آسانی ہے، اور اگر اس میں نہ بچ سکا تو اس کے بعد بہت ہی برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جتنے منظر دیکھے ہیں ان میں قبر کا منظر سب سے ہولناک ہے۔ ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ بے شک تنگ زندگی کا مفہوم یہ ہے کہ اس پر 99 کیڑے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قبر میں اسے ڈستے نوچتے رہتے ہیں۔ امی یہ سب کیسے اچانک ہو گیا ہے؟ زینہ روندی ہوئی آواز میں امی سے اپنی بڑی بہن پر آنے والی آزمائش کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ بس کر میری بچی نہ رو، دیکھو اللہ نے تمہارے صوبان کو دوبارہ نئی زندگی بخشی ہے۔ صوبان وہ خود ابھی بیمار ہے، اس کو زیادہ پریشان نہ کرو، اس کا خیال رکھو میری جان، تمہاری بہن کو اس کے نصیب کا لکھا مل گیا ہے، اب تمہارا یہاں واپس آنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انہوں نے جنازے کے بعد زیاد کو ادھر ہی مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیا ہے۔ گھر واپس آ کر کیا کرو گی؟ نہ بہن ہے پاس اور نہ تایا تائی موجود ہیں جن سے تم مل کر ان کا دکھ بانٹ سکو۔ تعزیت کے لیے فون یاد سے کر لینا، اور اگر صوبان کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو تایا سے اس کی بھی بات کروا دینا۔ جی امی جان ٹھیک ہے، زینہ نے ڈبڈبائی آواز میں جواب دیا۔ ابھی میں چلتی ہوں، تمہارے سسرال اور باقی رشتہ دار تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ زینہ بہت کوشش کے باوجود بھی آنسو روک نہیں پائی۔ صوبان زیاد بھائی اس دنیا میں نہیں رہے۔ صوبان نے سنتے ہی گہرے غم و صدمے کا اظہار کیا۔ صوبان؟ جی جانے صوبان۔ زینہ بھاگ کر صوبان کے سینے پر سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ صوبان اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیسے جی پاتی؟ ابھی زیاد بھائی کا سن کر میرے سے یہ غم برداشت نہیں ہو پا رہا ہے۔ پتہ نہیں آپ ہی کتنی اذیت سے گزر رہی ہوں گی۔ کاش آپ ہی ہمارے پاس ہوتی، ہمارے قریب ہوتی تو ہم آپ ہی کا غم بانٹتے۔ زینہ میری جان حوصلہ رکھو، اللہ کی یہی رضا تھی۔ زیاد بھائی کی اتنی ہی زندگی تھی جو انہوں نے جی لی۔ زینہ صوبان کے چوڑے سینے پر اوندھے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ صوبان مسلسل اس کا کندھا سہلا رہا تھا اور اس کے غم میں اس کی ہمت بندھا رہا تھا۔ دیکھو ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے جو ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اب دیکھو مجھے گولی لگی ہے، ظاہری طور پر یہ ایک تکلیف دہ خبر ہے اور مجھے خود کافی مشقت اٹھانا پڑ رہی ہے، لیکن اس سب تکلیف سے میرے نہ جانے کتنے گناہ جھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ میرے رب کے ہاں میرے درجات بھی بلند ہوئے ہوں گے۔ یہ سب اسی صورت میں ہے جب آپ مشکل کے وقت صبر سے کام لو۔ زینہ رونا بھول کر صوبان کی باتوں میں کھو گئی۔ اور اس گولی مارنے والے کا بھلا ہو جس نے بروقت گولی مار کر مجھے میری بیوی سے ملوا دیا ہے نا اللہ کی حکمتیں پوشیدہ۔ زینہ نے فوراً سر اٹھا کر صوبان کو دیکھا جو نہایت سنجیدگی سے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ آپ بھی نا؟ زینہ نے منہ بسورا۔ وقت کا پہیہ اپنی تیز رفتاری سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ رانی گھر میں اپنی عدت کے ایام گزار رہی تھی۔ سارا دن بے کلی میں گزر جاتا، لیکن پھر دل کو تسلی ہوتی کہ میں نے تو اپنا حق نیک نیتی سے نبھایا ہے، آگے جو میرے رب کے فیصلے ہیں۔ وہ تایا جان اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے کچھ پوچھوں؟ ہاں میری بچی پوچھو۔ وہ تایا جان میں سوچ رہی ہوں پاکستان واپس چلی جاؤں، لیکن میں چاہتی ہوں آپ سب بھی ساتھ ہی چلیں، اور میں پاکستان میں بھی آپ سب کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تایا جان آپ نے ساری زندگی اس دیار غیر میں گزار دی ہے۔ رانی میری بچی میں سوچ رہا ہوں ابھی تمہارا اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کر دوں، کیونکہ زیاد تو ابھی رہا نہیں ہے تو تم اپنی پڑھائی شروع کر لو۔ تایا جان مجھے یہاں پر رہنے کی قطعاً کوئی خواہش نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں بس انگلینڈ میں نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ پلیز تایا جان چلیں، سب چلتے ہیں پاکستان، وہاں کی گرم آب و ہوا آپ کی صحت کے لیے بھی اچھی ہے۔ تائی جی آپ بھی کچھ بولیں نا۔ رانی گڑیا اب بولنے کے لیے بچا ہی کیا ہے، میری تو گود ہی اجڑ گئی ہے۔ تائی کے موٹے موٹے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ تائی جی حوصلہ کریں، میں ہوں نا آپ سب کے پاس، میں تو کہیں بھی نہیں جا رہی ہوں، میں ادھر بھی آپ لوگوں کے پاس ہی رہنا چاہتی ہوں۔ مریم آپا کا بھی دل بہل جائے گا۔ رانی اس بارے میں بھی سوچتے ہیں انشاءاللہ۔ تایا جان اگر آپ ہمارے اس گھر میں نہیں رہنا چاہتے تو ہم الگ گھر میں رہ لیں گے، مجھے بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ آپ تو جانتے ہیں بالائی منزل پر بابا کے پاس 2 کمرے خالی پڑے ہیں، نیچے تایا اشتیاق کے پاس بھی پورا گھر خالی پڑا ہے۔ تایا جان وہ سب آپ کا بھی تو ہے نا،
رانی ہر حربہ آزما رہی تھی کہ تایا تائی کو قائل کر سکے۔ یہ دیکھیں ابھی بابا کو یاد کیا تو ابھی ہی بابا کا فون بھی آ رہا ہے۔ السلام علیکم بابا جانی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سب خیریت ہے؟ ہاں ہاں، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ اچھا بابا، واقعی جلدی سے بتائیں نا، میرے سے انتظار نہیں ہو پا رہا۔ اچھا چلیں امی کو فون دیں۔ امی جان السلام علیکم۔ امی جی جلدی سے مجھے خوشخبری سنا دیں، میرے سے مزید انتظار نہیں ہو پائے گا۔ ماں صدقے کرے تیرے، میری رانی بڑی خالہ بننے والی ہے۔ رانی نے چیخ نما آواز نکال کر ماشاء اللہ تبارک اللہ بولا۔ امی جان میرا بس نہیں چل رہا، میں اڑ کے زینہ کے پاس چلی جاؤں۔ امی جی مجھے آپ نے سب سے خوبصورت خبر سنائی ہے۔ فرتے جذبات سے رانی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ امی جان آپ کو نہیں پتہ میرا آج کا دن کتنا خوبصورت گزرے گا۔ اللہ میری بچی کو ایسی ہی اچھی خبریں سننا نصیب کرے، آمین۔ رانی ذرا فون بڑی بھابھی کو دو۔ جی یہ لیں بات کریں۔ رانی کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ تایا کے گھر میں چھائی سوگواری یکدم خوشیوں کا سندیسہ لائی۔ بس جی فیصلہ ہو گیا ہے مشتاق، ہم اگلے ہفتے پاکستان آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ بھائی جان اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے، ہم تو کب سے آپ سب سے ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ مشتاق کسی اچھے سے گھر کا انتظام کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی جان، اتنا بڑا گھر چھوڑ کر ہم آپ کو کہیں اور رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مشتاق ہم سب اگر آئے تو لمبے عرصے تک رکیں گے۔ تو کیا ہوا بھائی جان، آپ جتنا مرضی عرصہ رکنا چاہیں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ چلو مجھے آ لینے دو، پھر آ کر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ بے چین رانی سے مزید انتظار مشکل ہو رہا تھا، فوراً کمرے میں آ کر زینہ کو کال ملائی۔ سلام اور حال احوال کے بعد وہی بے انتہا مسرت کا اظہار۔ رانی تو خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ زینہ تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کتنی خوش ہوں، آپ ہی آپ کی آواز سے میں اندازہ لگا سکتی ہوں۔ باقی ساری باتیں چھوڑو، صوبان بھیا کا بتاؤ۔ آپ ہی ان کا بس چلے تو مجھے کسی دوسرے سیارے پر لے جائیں، آپ تو جانتی ہیں ان کی زندہ دلی، ان کی دلی مراد بر آئی ہے۔ اب انس بھیا نے ان کو خوب رگڑا لگانا ہے۔ ارے وہ کیوں بھائی؟ انہوں نے ابھی سے عقیقہ کا پلان بھی کر لیا ہے، تھانے میں موجود ہر سپاہی مٹھائی کھا چکا ہے، بلکہ کتنے تو بے گناہ قیدی بھی مٹھائی سے لطف اندوز ہو چکے ہیں۔ زینہ صوبان بہت مخلص، محبت اور عزت کرنے والا بندہ ہے، اس کو کبھی بھی دکھی نہ کرنا۔ ارے نہیں آپ ہی، ان کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیار امڑ امڑ آتا ہے۔ او زینہ ماشاء اللہ، اللہ آپ دونوں کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ مستقبل کے ابا جان سے گزارش ہے کہ تھانے وقت پر تشریف لایا کریں۔ سوری سر، رات کو نیند پوری نہیں ہو پائی۔ لیکن صوبان صاحب مجرموں نے آپ کی نیند کو تو نہیں دیکھنا کہ صوبان صاحب کی نیند پوری ہوئی ہے یا نہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ سے زیادہ تو آپ مجھے حالت زچگی میں لگتے ہیں۔ پاس بیٹھے انس کی ہنسی چھوٹ گئی، ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا کر آواز باہر نکلنے سے روکی۔ سر آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا، میں امید کرتا ہوں نہ ہی ملے تو بہتر ہے، ورنہ پھر آپ کو بھی زچہ بچہ وارڈ میں بھیجنا پڑ جائے گا۔ سر اگر میں کبھی لیٹ بھی ہو جاؤں تو 1 گھنٹہ فالتو لگا کر سارے کام نپٹا کر جاتا ہوں۔ پھر بھی احتیاط کیا کریں، کسی دن افسرانے بالا کا اچانک تھانے کا دورہ ہو گیا تو پھر میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نئی حکومت نے پولیس کو کانے کی طرح سیدھا کرنے کی ٹھان لی ہے، درانی صاحب نے سب کے کسبل نکال دینے ہیں۔ جی سر، سب سمجھ گیا ہوں۔ صوبان آپ کے پچھلے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے آپ کو کسی دوسری جگہ نہیں بھیجا گیا، ورنہ پتہ نہیں آپ کون سے علاقے کی خاک چھان رہے ہوتے۔ جی سر، ابھی آپ تشریف لے جائیں اور منشیات والے گروہ کی تازہ رپورٹ دیں۔ سر مجھے اجازت ہے؟ انس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے اجازت طلب کی۔ جی آپ بھی جائیں، بلکہ صوبان صاحب کے ساتھ مل کر سارے معاملات دیکھ لیں۔ جی سر۔ ادھر آ کمینے، ادھر بیٹھ کر دانت نکال رہا تھا، میری اتنی جگ ہنسائی کروائی ہے تجھے، میں نے فجر کے بعد ٹیکسٹ کر دیا تھا کہ سب سنبھال لینا، اور یار میں نے بہت کوشش کی لیکن ایس ایچ او صاحب میرے سے پہلے ہی تھانے میں موجود تھے۔ ویسے ایک بات تو طے ہے کہ تو دنیا کا ٹاپ کلاس منجھا ہوا رن مرید ہے۔ انس پتر تیری شادی جب ہوگی پھر میں تجھ سے پوچھوں گا کہ رن مریدی کیا ہوتی ہے، تو ہر صبح بیوی کے سر کی مالش کرے گا۔ انس کا قہقہا بلند ہوا۔ ابھی زیادہ خوش نہ ہو، کام شروع کر تاکہ بڑے صاحب کو خوش کر سکیں۔ ویسے صوبان یار تو کمینہ، اگر ولیمہ دھوم دھام سے کر لیتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھتا۔ او کیا مطلب ہے ندیدے؟ وہ جو افسرانے بالا سے لے کر سپاہیوں تک کو راجہ بازار کی کڑھائی کھلائی تھی وہ کس کھاتے میں جاتی ہے؟ وہ ولیمے کی نیت سے ہی کھلائی تھی۔ میرے ساتھ جاہل ماسیوں والے گلے نہ کر، میں دیکھ لوں گا تو کتنے تیر مارتا ہے۔ ابھی تو کمینہ کسی شادی کے لیے مانے تب نہ۔ ویسے یار وہ سیٹھ تجھے بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے کتنے پر تول رہا تھا، اور ایک تو کمینہ ہے کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالتا، اور وہ جو زینہ کی نئی سہیلی بنی ہے اس کی کزن کا رشتہ بھی تھا۔
میری مان اور گھر بسا لے، کیا فائدہ گڑے مردے اکھاڑنے کا؟ ہر وقت تیرے چہرے پہ 12 بجے ہوتے ہیں۔ تیری ٹھنڈی آہیں سن سن کر میرا تو آئس کریم سے بھی دل اچاٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا چل زیادہ باتیں نہ کر، فوراً فائلیں لے کر میرے ڈیسک پہ آ جا۔ میں چلتا ہوں ابھی۔ جو حکم حضور والا کا، ناچیز خدمت کے لیے ہر وقت تیار۔ صوبان زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی تیزی سے چلا رہا تھا۔ پرانی فائل کی تلاش میں سرگرداں صوبان کا موبائل بجا۔ او تیری خیر! جی زوجہ محترمہ فرمائیے۔ ابھی ویسے آپ سے بچھڑے 45 منٹ ہی گزرے ہیں۔ گھر میں سب خیریت ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ خاکسار کو یاد کرنے کا مقصد، وہ بھی افسر بالا سے عزت افزائی کے بعد۔ ہائے اللہ، آپ کو ڈانٹا ہے ظالموں نے؟ نہیں، آتے ساتھ تمغہ رن مریدی ڈالا ہے میرے گلے میں۔ چلیں چھوڑیں نا۔ جی چھوڑ دیا۔ اب فرمائیں، وہ پتہ ہے کیا رانی آپی اور تایا تائی اگلے ہفتے پاکستان آ رہے ہیں۔ اچھا بھائی، یہ تو کافی خوشی کی خبر ہے، لیکن آپ مجھے گھر واپسی پر بھی بتا سکتی تھی۔ میں بہت خوش تھی تو انتظار نہیں کر پائی۔ اچھا ابھی ناچیز کو اجازت ہے؟ اس سے پہلے ایس ایچ او صاحب میرے ڈیسک پر آئیں۔ شام کو ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھنا اور کھانا وقت پر کھا لینا۔ جی ضرور، آپ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ جی میرا خیال رکھنے والوں سے تھانہ بھرا ہوا ہے، پولیس سے لے کر قیدیوں تک سب کو میرا ہی خیال رہتا ہے۔ اچھا چلیں، جی نہ جلائیں ورنہ میرا بھی دل نہیں لگے گا سارا دن۔ پلیز زوجہ زینہ، آپ دل پر نہ لیں، میرے لیے تو یہ سب مکھن ملائی ہے۔ کھلکھلاتی زینہ فون بند کر کے گھر کی صفائی میں مشغول ہو گئی۔ رانی اس ملک اور اس شہر کو چھوڑتے ہوئے بہت روئی، کیونکہ یہاں سے اس کی بے تحاشا تلخ یادیں وابستہ تھیں۔ رانی جب پاکستان سے یہاں آئی تو کتنے ارمان اور خواب تھے اس کی آنکھوں میں، لیکن آج واپسی کا سفر خالی ہاتھ سوائے اذیت ناک یادوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنوں سے ملنے کی خوشی ایک طرف، لیکن بیتے لمحات کی پرچھائیاں اس کی آنکھوں کو نم کیے جا رہی تھیں۔ جہاز کی ونڈو سیٹ پر بیٹھی رانی ہیتھرو ایئرپورٹ کا الوداعی نظارہ کرنے میں محو تھی۔ بادلوں سے ڈھکا آسمان اور ہلکی پھلکی رمجھم رانی کی اداسی بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ پاکستان میں بادلوں سے ڈھکا سورج کتنا دل فریب ہوتا تھا، لیکن یہاں لندن میں اداسی کا سبب بنتا ہے، یا پھر یہ اداسی میرے اندر کی ہے؟ اپنی سوچوں میں گم رانی اپنے دائیں بائیں سے بالکل بے خبر تھی کہ اچانک ایکسکیوز می کی آواز پر پلٹی۔ زیاد کا ہم عمر اور قد کاٹ بھی اس جیسا ہی لگ رہا تھا، رانی پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ رانی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ محترمہ، آپ میری سیٹ پر براجمان ہیں۔ جی آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کیا آپ ایئر اسٹیورڈ ہیں یہاں پر؟ جی نہیں، میرے خیال میں آپ کو نمبر پڑھنے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جی نہیں، بالکل بھی نہیں، میرے تایا اور تائی نے مجھے سیٹ ڈھونڈ کر ادھر بٹھایا ہے۔ میرے تایا بھی ٹوائلٹ گئے ہیں، آپ ان سے ہی بات کر لینا۔ رانی نے جان چھڑاتے ہوئے اپنا چہرہ ونڈو کی طرف گھما لیا۔ تائی جی وسطی سیٹ پر بیٹھتے ہی اونگنے لگیں۔ چونکہ جہاز میں سفر کے دوران ان کا جی متلاتا ہے، اس لیے سر منہ لپیٹ کر سونے کو ترجیح دیتی تھیں۔ دیکھیں محترمہ، ابھی جہاز نے ٹیک آف کرنا ہے، لہٰذا میرے ساتھ تعاون کریں۔ پتہ نہیں آپ کے تایا ٹوائلٹ میں مزید کتنا وقت گزاریں گے۔ تایا ٹوائلٹ پکنک بنانے نہیں گئے ہیں، اگر صبر ہے تو انتظار فرمائیں ورنہ کسی اور سے مدد مانگیں۔ رانی نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ ابھی وہ مجبور اجنبی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اناؤنسمنٹ شروع ہو گئی۔ مسافروں سے درخواست ہے کہ اپنے حفاظتی بیلٹ باندھ لیں، ہم تھوڑی دیر میں پرواز کرنے والے ہیں۔ رانی نے اپنی طرف آتے تایا کو دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ تایا جان، یہ صاحب بول رہے ہیں، میں ان کی سیٹ پر بیٹھی ہوں۔ ارے واہ بھائی، کیسا حسین اتفاق ہے۔ کیسے ہو عدیل بیٹا؟ جی انکل، میں خیریت سے ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ پاس سے گزرتی ایئر ہوسٹس نے بیلٹ باندھنے کی یاد دہانی کروائی۔ وہ انکل، دراصل ٹریفک کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا تھا، شکر ہے جہاز نے اڑان نہیں بھری ورنہ میری فلائٹ مس ہو جانی تھی۔ عدیل نے اپنا چھوٹا سا سفری سوٹ کیس اوپر بنے ریک کے اوپر رکھا اور ملتجی نگاہوں سے رانی کو دیکھا، جو ہر چیز سے بے نیاز اپنے معصوم اور پاکیزہ حلیے سمیت عدیل کے دل کے تار چھیڑ چکی تھی۔ وہ انکل، دراصل میری سیٹ پر شاید آپ کی بھتیجی غلطی سے بیٹھ گئی ہیں، باقی سارا جہاز بھر چکا ہے، صرف ایک سیٹ پیچھے خالی ہے، میں ادھر ہی چلا جاتا ہوں۔ بیٹا، اسے میں نے ہی بٹھایا ہے ادھر۔ ڈیسک پر ان لوگوں کو 3 سیٹیں اکٹھی بک کرنے کا بولا تھا، لیکن تمہیں تو پتہ ہے رش کی وجہ سے بعض اوقات گھپلا کر دیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں انکل، میں پیچھے ان کی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہوں۔ بہت شکریہ بیٹا۔ کوئی بات نہیں انکل۔ جاتے جاتے عدیل نے رانی پر اچٹتی نگاہ ڈالی۔ رانی ہر چیز سے بے نیاز سفری دعاؤں میں مشغول تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی زیاد یاد آ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ شخص برزخی زندگی میں کس حال میں ہوگا۔ کچھ موتی ٹوٹ کر گود میں جا گرے۔ ساتھ بیٹھے تایا اپنی سیٹ بیلٹ کو باندھنے میں مصروف تھے۔
شکر ہے دایا نے مجھے روتے ہوئے نہیں دیکھا ورنہ خوامخواہ پریشان ہوتے۔ جہاز کی انجن کی آواز ابھرتے ہی رن وے پر جہاز نے آہستہ آہستہ دوڑنا شروع کر دیا۔ رفتار میں اضافے کے ساتھ ہی جہاز کی ناک آسمان کی طرف اٹھ گئی اور چند لمحوں میں جہاز بادلوں کے اندر اڑ رہا تھا۔ انگلینڈ کی ہریالی زمین اور کالی سڑکیں نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ وطن واپسی کی خوشی اور پیچھے رہ جانے والی تلخ یادیں رانی کے دل کو عجیب سی کیفیات سے دوچار کیے ہوئے تھیں۔ گزرے لمحات بار بار آنکھوں کو نم کیے جا رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جہاز کے عملے نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچنے کی نوید سنائی۔ دور سے اپنی مٹی کی کشش کھینچ رہی تھی۔ چند منٹ میں جہاز سرزمین پاکستان کو چھو چکا تھا۔ سامان کے انتظار میں رانی اور تائی ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ تایا نے کہا میں سب خود کر لوں گا، ابھی بہت رش ہے، آپ لوگ ایک کونے میں جاؤ۔ کونے میں کھڑے رانی نے بارہا کسی کی نظروں کی تپش محسوس کی، جسے لگاتار کوئی گھور رہا ہو۔ نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہی جہاز والا رنگیلا ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ رانی کے دیکھنے کے باوجود بھی ڈھیٹ پنے کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ گھٹیا انسان، زہر لگتے ہیں ایسے تاڑو مرد، چول سا۔ رانی نے غصے سے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مشکل سے سارا سامان ملا اور خارجی گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ تقریباً دوڑ لگاتا عدیل تایا کے سر پر جا پہنچا۔ انکل اپنا اتا پتہ دیتے جائیں، میں ضرور آپ لوگوں کی طرف چکر لگاؤں گا، یا پھر فون نمبر ہی دے دیں۔ اچھا چلو بیٹا نوٹ کرو، میرے بھائی کا نمبر بھی اور میرا بھی لے لو جس پر تمہارا رابطہ ہو گیا۔ جی جی ضرور انکل، مجھے بہت اچھا لگے گا آپ کی طرف آنا، اور ساتھ میں ممی پاپا کو بھی لاؤں گا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا، ضرور، تمہارے پاپا کے ساتھ پرانی یادیں تازہ کروں گا۔ آمد والے ایریا میں رانی کا تقریباً سارا قریبی خاندان ان سب کو لینے آیا ہوا تھا، سوائے انس اور صوبان کے، کیونکہ وہ دونوں اپنی نوکری کی وجہ سے مصروف تھے۔ سب نے بہت گرم جوشی اور آنسوؤں سے استقبال کیا۔ سبھی خوشی کے ساتھ ساتھ رانی کے بیوہ ہونے اور لندن سے زیاد کے بغیر واپسی پر رنجیدہ تھے۔ رنگ برنگے کھانوں کی مہک سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ تایا تائی کا پڑاؤ نیچے تھا، جبکہ رانی نیچے سارا دن گزار کر شام کو بالائی منزل پر اپنے والدین اور بہنوں کے پاس آ گئی۔ رات گئے تک باتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ رانی بار بار زینہ کو ساتھ لگا کر پیار کرتی اور اپنے دلی جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ زینہ میں تمہاری طرف سے بہت مطمئن ہوں ماشاءاللہ، انس نے زندگی میں کوئی پہلا ڈھنگ کا کام کیا ہے۔ ارے نہیں آپی، انس بھیا تو بہت ہی اچھے ہیں، اتنے بڑے حادثے کے بعد سے لے کر اب تک ہماری بہت مدد کی ہے۔ ادھر گھر سیٹ کروانے تک کی ساری ذمہ داری ان کے کاندھوں پر تھی۔ میں تو سارا دن صوبان کے ساتھ ہسپتال میں ہوتی تھی، اور پھر جو بروقت خون دے کر انہوں نے میرے صوبی کی جان بچائی، اس کا تو احسان میں اور صوبان پوری زندگی نہیں چکا سکتے۔ اچھا واقعی انس اتنا سمجھدار ہو گیا ہے؟ آپی وہ تو شروع سے ہی تھے، صرف آپ کو نہیں لگتے تھے۔ رانی ہلکے سے مسکرا دی۔ ہاں بھائی، کیا ارادہ ہے پھر تیرا؟ ہم زلف بننے کی خواہش ابھی بھی ہے یا کوئی اور حسینہ تیرے دل میں گھر کر گئی ہے؟ جی جی بالکل، میں تھانے میں بیٹھ کر حسیناؤں کو ہی تو دیکھتا ہوں، کبھی اتنی لمبی مونچھوں والی حسینہ، تو کبھی زرد پیلے دانتوں والی، تو کبھی گنجی حسینہ کے حسن سے فیضیاب ہوتا ہوں۔ صوبان کے زوردار کہے انس کے آفس میں گونج رہے تھے۔ انس یار ویسے تو قابل ایسی ہی حسیناؤں کے ہے، سو بھی منہ اچھا نہ ہو تو بات تو اچھی کر لیا کر۔ ویسے یار تو اس دن بھی 2 دن کی چھٹی پر گھر گیا تھا، پر تو اس سے ملا تک نہیں ہے، نیچے ہی اپنے پورشن میں 2 دن گزار کر واپس آ گیا ہے۔ جب تک وہ محرم نہیں بن جاتی میں اس سے نہیں ملوں گا۔ تو پھر محرم بنانے کا ارادہ کب تک ہے تیرا؟ یا پھر ابھی بھی کسی اور کا انتظار کرے گا کہ اسے لے اڑے؟ یار ابھی تو ان لوگوں کو آئے ہوئے 1 مہینہ گزرا ہے، میرے خیال میں رانی کو مزید وقت درکار ہے، وہ اتنے بڑے حادثے سے گزری ہے، ہمارا اس طرح ایک دم بات کرنا مناسب نہیں لگتا یار، اور ویسے بھی وہ تایا کے بیٹے کی بیوہ ہے، شاید ان کو اچھا نہ لگے میرا اس سے بات چیت کرنا، وہ شاید اپنے بیٹے کو یاد کر کے مزید غمگین ہو، غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یار انس بات تو تیری 16 آنے ٹھیک ہے، ویسے میں نے بھی سلام کھڑکی کی اوٹ سے ہی کیا تھا، میرا بھی جی نہیں چاہا کہ میں اپنی بڑی سالی کو شرمندہ یا پھر پریشان کروں۔ ہاں تو شہزادہ ہے اپنا، بنا سمجھائے ہر بات سمجھ جاتا ہے۔ ویسے یہ تیری رن مریدی میں کمی تو نہیں آتی جا رہی ہے، وہ بھی میری وجہ سے؟ نہیں یار، ان دنوں زوجہ محترمہ اپنی ہمشیرہ کے ساتھ مصروف پائی جاتی ہیں، مجھے صرف ان کے دیدار کام کے بعد ہی نصیب ہوتے ہیں، اور دن میں فون کالز کا سلسلہ بھی کافی حد تک کم ہوا ہے، ورنہ پہلے تو چھت سے فرش پر گرنے والی مکڑی پر بھی کال آتی تھی۔ اب غالباً مکڑیاں بھی سمجھدار ہو چکی ہیں کہ مالکہ مکان مصروف ہیں تو ان کے ساتھ چھیڑ خانیاں نہ کریں، تو ہمارے حق میں بہتر ہے، یا پھر وہ زوجہ محترمہ کی توجہ نہ پا کر غمگین ہے۔ زوجہ زینہ جی کی ہمدرد مکڑیاں،
दोनों दोस्तों के कहकहे बुलंद हुए।